There are over 200 million orphans worldwide. Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential. But they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now, for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 29वां रमज़ान है और ये मुमकिन हो सकता है कि आज हम जब चाँद देखें शाम को, जो है हमारी जो मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं या मुख्तलिफ़ लोग हैं, जब वो चाँद देखें तो हो सकता है कि हमें ईद का चाँद भी आज जो है वो नज़र आ जाए। तो हो सकता है ये हमारा आखिरी प्रोग्राम भी हो, लेकिन ये कि हमें इंशाअल्लाह ताला 30 सिपारों की तफसीर आप तक पहुँचानी है तो हम यकीनन वो पहुँचाएँगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है वो 30 ही रोज़े हों और 30 ही सिपारे की हम जो है वो एक और रोज़ा हमें मिल जाए, एक और हमें बरकतों वाला दिन मिल जाए। लेकिन ये कि बहरहाल इस बात की बहुत सारी जगहों पर आज जो है वो चांद देखने की बहरहाल कोशिश होगी। और एक अहम बात कल मैंने आपसे कही थी, जो आज मैं फिर दोहरा देता हूँ कि आपको फितराना जो है वो अदा करना है नमाज ईद से पहले, और कोशिश करें कि उसको अदा कर दें ताकि जो गरीब लोग हैं या जो दो नादार लोग हैं, जो लोग वो लोग भी आपकी ईद की खुशियों के अंदर वो शरीक हो सकें। तो इस हवाले से ये कि बहुत सारी जगहों पर जो ईद बाजार भी लगे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ जनाब उन बाज़ारों की तरफ जाइए। बहुत सारे बैंकेट्स हॉल के अंदर बहुत सारे जो है वो बाजार लगाए गए हैं। इस हवाले से हमारे टोरंटो 360 के अंदर भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट चलता है, रेडियो पाकिस्तान के हवाले के अंदर भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट अरशद भट्टी साहब आपको बताते रहते हैं। इसके अलावा न्यूएल सेंटर के अंदर दुकानें मौजूद हैं, हार्टलैंड में दुकानें मौजूद हैं। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ईद की शॉपिंग करिए, क्योंकि आपका हक है, आपने जो है रमज़ान के रोज़े रखे हैं, आपने इबादत की है, तो अब ईद भी जो है वो जमकर बनाएं और अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करें। तो आइए हम 29वें सिपारे की जो है तफसीर सुनते हैं और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुख्तसर और बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना वइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना ईमानन व हुदन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना फ़इन्नका खैरुल मुतक़ब्बिलीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद का 29वां पारा तबारकल्लज़ी के नाम से मौसूम है और इन्हीं अल्फाज के साथ इसका आगाज़ होता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कुरान मजीद की 11 सूरतें हैं कि जो इस बारे में शामिल की गई हैं। ख़ास तौर पर इन सूरतों के बारे में ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कुरान मजीद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई हैं ये तमाम सूरतें। और इन सूरतों में हम देखेंगे कि दो रुकुओं पर ये सूरतें मुश्तमिल हैं। ये जिसे कहते हैं हम निस्बतन छोटी सूरतें हैं, लेकिन अपने मज़ामीन के एतबार से नहायत ही जामे सूरतें हैं। इसमें सबसे पहले सूरह मुल्क का आगाज़ हो रहा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये ज़िंदगी और मौत का जो अल्लाह ताला ने सिलसिला जारी फरमाया है इस कायनात के अंदर, उसका मकसद क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहा है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला असल में इस ज़िंदगी और मौत के सिलसिले से इम्तिहान लेना चाहता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है जो कि आमाल के एतबार से अच्छे लोग हैं। तो ये है इस कायनात में ये जो इंसान की ज़िंदगी और मौत का अल्लाह ताला ने सिलसिला जो यहाँ पे रखा है, उसका मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इसके बाद सूरह कलम या जिसका दूसरा नाम सूरह नून भी है, वो इस कुरान मजीद के अंदर इस बारे में शामिल की गई है। ख़ास तौर पर ये जो इब्तदाई 7 आयात हैं सूरह कलम की, उनके बारे में हमारे मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये वो दूसरी वही थी कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। हमें पता है कि पहली जो वही थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जो 30वें पारे में आएगी, ये वो दूसरी
وہی ہے کہ جس کی ابتدائی 7 آیات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان کا آغاز بھی بڑی خوبصورتی سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں وہ عظیم بات بیان فرمائی ہے کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے اپنے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے، یعنی آپ کا اخلاق جو تھا وہ بہترین نمونہ ہے ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بھی گویا کہ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ کیونکہ وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے گویا کہ وہ الزام لگاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ معاذ اللہ ان کے اوپر کوئی جن آ گیا، یہ مجنون ہے، اور آغاز بھی اس کا اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنی رب کی نعمت سے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی جن وغیرہ کا سایہ نہیں آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت عظیم اجر رکھا ہے، اور آپ کے اخلاق بلند ترین اخلاق جو کہ انسان جس کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نہایت خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ، یہ جو قیامت ہے، یہ جو ساعت ہے، یہ حق ہے، یہ شدنی ہے، یہ واقع ہونے والی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی یہی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، کہ یہ بالکل حق بات ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اسی لیے اس کا آغاز بھی اسی طرح سے فرما رہا ہے کہ یہ حق چیز ہے، اور اس سے یہ واقعی ہونے والی ہے، اس کے اندر کوئی اس قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جائیے۔ یہ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرما دی۔ اس کے بعد سورہ معارج آ رہی ہے، اس میں بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعمیر سیرت کے اعتبار سے جو وہ بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں کہ جن کو ہم وہ پہلے پڑھائے ہیں سورہ مومنون میں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ بنیادی اوصاف کیا ہیں کہ جو کہ ایک انسان کی سیرت کے اندر ہونے چاہیے۔ الذین ھم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ جو سورہ مومنون میں فرمایا تھا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ھم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ مداومت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اوپر۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال کے اندر لوگوں کا حق ہے، غرباء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کے، اپنے جو عہد ہیں ان کا گویا کہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی اوصاف ہے کہ جو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جو انسان کی سیرت کے لیے گویا کہ وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ السلام، کہ جنہوں نے 950 برس تک گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور پھر نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیرا یہ پیغام دن رات لوگوں تک پہنچایا، چھپ کر بھی پہنچایا، اور میں نے ظاہری طور پر بھی پہنچایا۔ بڑے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر ان کو میں نے بالکل جہری طور پر علی الاعلان بھی ان کو دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے علی الاعلان ان کو دعوت دی، واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے گویا کہ وہ چھپ کے بھی جو معاملہ ہوتا ہے کہ علی الاعلان کے مقابلے میں جسے ہم پرسن ٹو پرسن کہتے ہیں وہ بھی معاملہ کیا، لیکن اس قوم نے قبول نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو، اور باوجود اس کے کہ اتنی زیادہ انہوں نے دعوت دی لیکن وہ قوم اپنی ہٹ درمی کے اوپر اڑی رہی، اور پھر وہ نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ الفاظ بھی نکل گئے کہ جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، لیکن وہ بد دعا نہیں تھی، یہ اس دکھی دل کی گویا کہ وہ دعا تھی کہ جس میں نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب اب اس دھرتی کے اوپر ان کا ایک گھر سلامت نہ رکھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کا کوئی گھر باقی چھوڑ دیا، اب اگر انہوں نے ان کا گھر ان کو چھوڑ دیا گیا، یذلوا عبادک،
تو یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اب ان کے اندر صرف فاجر جو فسق و فجور کرنے والے ہیں صرف وہی پیدا ہوں گے. اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس وقت کی موجود دنیا کے اندر وہ سیلاب بھیجا ہے اور پوری اس وقت کی نوع انسانی کو تباہ کر دیا گیا. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اس سیلاب کے بعد جو ہے وہ انسانیت کا دوبارہ سے گویا کہ آغاز ہوا ہے. اس کے بعد سورہ جن اس پارے کے اندر آ رہی ہے اور وہ واقعہ جو ہم سورہ احقاف میں بھی پڑھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا ہے اور وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور پھر وہ فوراً لوٹے ہیں اپنی قوم کی طرف اور جا کے انہوں نے وہاں انذار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس دعوت کے اوپر وہ بھی ایمان لائیں. قل اوحی الیہ کہ ہمارے کل آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کیا گیا ہے انہ استمع نفر من الجن کہ یہ ایک جنوں کی جماعت نے اس کو سنا. فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہم نے ایک بہت خوبصورت قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد جو کہ ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف وہ رہنمائی فرماتا ہے. فآمنا بہ تو ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے. ولن نشرک بربنا احدا اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کہی کہ اب ہم اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس کے بعد قرآن مجید میں وہ ایک بہت ہی نہایت ہی حسین جوڑا آ رہا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر یہ جو دو نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے جاتے ہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یہ بہت حسین جوڑا ہے کہ جو قرآن مجید میں اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ رکھا ہوا ہے. تو اس کا آغاز بڑے پیارے الفاظ سے ہو رہا ہے کہ اے لحاف میں لپٹ کر سونے والے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس طرح سے مخاطب فرما رہا ہے. یا ایھا المزمل اس کے بعد اور یا ایھا المدثر اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے قم، یعنی اب آپ کھڑے ہو جائیے، اب آپ کمر بستہ ہو جائیے، اب وہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے جو جد و جہد کے گویا کہ وہ دو رخ ہیں. پہلا رخ کیا ہے کہ آپ راتوں کو جاگیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ ایک تعلق کو استوار کیجیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ اب آپ رات کو جاگیے اور اس قرآن کے ساتھ جاگیے. ورتل القرآن ترتیلا اور اب اس قرآن کی تلاوت کیجیے تاکہ یہ آپ کے اندر جذب ہو. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ اب آپ نے راتوں کو جاگنا ہے اور اس قرآن کے ساتھ آپ نے وہ رات گزارنی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور سورہ مدثر میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جد و جہد جو آپ کا مشن تھا اس کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب آپ کمر بستہ ہو جائیے، اب آپ کھڑے ہو جائیے. قم فانذر آپ کی جد و جہد کا جو آغاز ہے کہ اب آپ نے انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے کہ اے لوگو تمہارے سامنے ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں تمہارا محاسبہ ہوگا اور تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ہے وہ ہدف جو کہ دیا جا رہا ہے. وہ پھر یہاں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کہ اب آپ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے. صرف اعلان نہ کیجئے بلکہ اب آپ نے اپنے رب کو بڑا بنانے کے لیے، کیونکہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کی بڑائی کو واقعتاً بالفعل نافذ کیا جائے کہ ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو واقعتاً بالفعل نافذ کیا جائے. یہ تھا وہ مشن جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کا آغاز ہو رہا ہے انذار سے اور اس کا ہدف کیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. اس کے بعد 3 صورتیں اس بارے میں آ رہی ہیں بالکل آخر میں کہ جن کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات اور حالات بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح سے آخرت میں وہ تمام حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں کہ جو خاص طور پر جو منکرین ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات کو ماننے والے نہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے. خاص طور پہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ قسم کھا کے فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ کہ ان کے جو بھی عقائد ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی، یوم القیامہ. ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اس نفس لوامہ کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر وہ ایک ضمیر رکھے، وہ ایک کسوٹی رکھی ہے کہ جو انسان کو بتاتی ہے
کہ یہ کام جو وہ کر رہا ہے وہ یہ غلط ہے. گویا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سینسر لگا دیا کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے جب بھی وہ غلطی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا رہا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں اس نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ انسان جو یہ غلط کام کرتا ہے، یہ جو حرام خوری کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ یہ جو انسان ہے وہ یہ حرام خوری کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جو وہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ اس کے اوپر کاربند رہنا چاہتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ آخرت واخرت کوئی نہیں ہوگی. اصل میں وجہ کیا ہے کہ وہ جو اس کو لت لگ گئی ہوئی ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی وہ ایک بڑے ہی اچھے انداز سے وہ ایک گویا کہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ آپ اس قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک اشتیاق اور ایک شوق تھا کہ آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے کہ آپ اس قرآن مجید کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جمع کرنے کا اور اس کی حفاظت کا اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کا جمع کر دینے کی گویا ذمہ داری لی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو آپ کے قلب مبارک کے اندر جمع کر دیں، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھا بھی دیں گے آپ کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو طبیعت میں وہ جو خواہش تھی اور جو ایک محبت تھی، تو آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ اس میں جلدی نہ فرمائیے، یہ جمع کر دینا قرآن مجید کو اور اس کا پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت قرآن مجید کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کی یقین دہانی کروائی. اس کے بعد سورہ دہر آ رہی ہے، اس میں بھی وہی مضمون آ رہا ہے خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ امتحان، یہ جو ہماری جو زندگی اس کائنات میں ہے، اس دنیا کے اندر ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے. وہ امتحان جو ہے وہ انسان کو تکالیف دے کے بھی آتا ہے اور وہ آسائشیں دے کے بھی آتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ نبتلی، کہ ہم اس کو امتحان لیں، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. اور پھر اس امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد بھی فرمائی اور یہ بھی کتابیں بھی نازل کی، انبیاء بھی بھیجے، اور ساری تعلیمات انبیاء نے گویا کہ خود عملی نمونہ بن کے دکھا دیا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ہے انسانوں کے لیے ہدایت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل، کہ ہم نے اس انسان کی رہنمائی بھی کر دی ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، کہ یہ دو روشوں میں سے ایک روش کا اختیار کر سکتا ہے، یا یہ شکر کرنے والا بن جائے اور یا یہ کفر کرنے والا بن جائے، اور یہی امتحان ہے. اور پھر آخر میں سورہ مرسلات آ رہی ہے، اور خاص طور پر اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی آخرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہی معاملہ ہے کہ جو انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے لیے وہ مشکلات آخرت کے ہوں گی. اور پھر ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمائی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن مجید کے آ جانے کے بعد، اس کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد بھی کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ جس پہ یہ ایمان لائیں گے. یہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ اس قرآن مجید کے آ جانے کے بعد، اتنی مفصل ہدایت کے بعد، اتنی بین ہدایت کے آ جانے کے بعد، یہ کسی اور بات کی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئے، پھر وہ اس پہ ایمان لائیں اور پھر ان کے لیے نجات ہے. کیا یہ قرآن مجید کافی نہیں ہے؟ تو یہ گویا کہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر ہدایت ہے کہ ہم قرآن مجید کا یہ دورہ سن رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی سماعت کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کے
اس تعلیمات کے بعد بھی اگر ہمارے پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ ہمارے لیے تشویش والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم نے آج 29واں سپارہ جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ پیش کر دیا الحمدللہ، اور یہ کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ شروع میں کہ عید قریب آ گئی ہے، عید کل بھی ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی شاپنگ جو ہے عید کی وہ مکمل کر لیں۔ اور بہت سارے جو ہماری بہنیں ہیں انہوں نے کافی اسٹال لگائے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہ پر انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، وہ اور بزنس کر رہی ہیں، تو ہمیں ان بزنس کو بھی پروموٹ کرنا ہے، اور اس حوالے سے بھی، اور ہمیں اس بات کو بھی کہ اپنے بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ عید کی خوشیاں ہم کیسے مناتے ہیں، ان کو نئے کپڑے ضرور دلائیں، ان کو شاپنگ سینٹرز لے جائیں، تاکہ جو ہے وہ اس بات کو محسوس کر سکیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، اور ہم نئے کپڑے پہن کر جو ہے عید کی نماز اپنی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ عیدگاہ کے اندر پہنچیں گے یا عید مساجد میں پہنچیں گے، اور وہاں پر تمام دوستوں کے ساتھ ہماری یقیناً ملاقات ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور آخری سپارے کی تفسیر آپ تک پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔